Preparation for Budget 2020 has been ongoing for months and still, disturbingly, the Medium-Term Budget Strategy Paper 2020 approved by the Cabinet on 18th March failed to take the account of tremendous challenges facing the global economy. The government will have to face serious challenges to support day-to-day expenditures after paying defense and debt servicing bills from available resources, as the fiscal budget 2020 is being prepared on the basis of existing National Finance Commission. First, the economy was already in a tailspin due to tight monetary and fiscal policies agreed with the IMF by the economic team leaders in May last year, a fact which accounted for one of the lowest projected growth rates in the history of the country at 2.4%. Incidentally, this rate is now being projected at less than 1 percentage point due to the pandemic. Second, the expected rise in the budget deficit would have an inflationary impact which, in the face of a massive scaling down of a productive activity due to the virus, would require expansionary fiscal and monetary incentives to jumpstart output in the economy and thus ensure that jobs are provided, minimizing the need for cash disbursements by the government for the pre-coronavirus employed. There are genuine concerns given that Pakistan is on an IMF program, especially the IMF resident representative to Pakistan specifically stated that the fund's focus is to urge member countries to ensure that whatever policy action the government implements has to be targeted, temporary and focused on providing support to the most vulnerable segments of the population. The number crunching through ongoing budget preparation for the next fiscal year will set the stage for resumption of $6 billion extended fund facility program of IMF. Pakistan looked very appreciative to the IMF as it came forward to providing $1.4 billion under the Rapid Finance Instrument. The government has agreed with the IMF for enhancing FPR's collection target at Rs 5,101 billion for next budget against revised target of Rs 3,908 billion for the outgoing fiscal year ending in the month of June. The FBR requires 31% growth for achieving the desired target of next fiscal year. At present, there is considerable uncertainty as to what is likely to be agreed between the Pakistani authorities and the IMF team for two reasons. First, the report of the second mandatory review detailing the actual staff level agreement dated 27 February 2020 that in turn would provide the basis for renegotiations. Second, and more relevant, it is unclear what expenses would be defined as dealing with the coronavirus and therefore, like the circular energy debt, be exempt from being a component of the budget deficit. The post-COVID-19 situation poses serious challenges for the economy as the country is under the IMF program and the government will have to come up with the budgetary numbers to give direction to the economy. The ministry briefed the PM that the economy was performing well during the pre-COVID scenario as a twin deficit such as budget deficit and current account deficit were under control. With the current projections of negative 1.5 GDP growth rate owing to COVID-19 pandemic impact, the country's economy would turn around to witness 2% growth in upcoming fiscal year 2020 to 21, said by the advisor to the Prime Minister on Finance and Revenue, Dr. Abdul Hafiz Sheikh. While participating in a webinar on Pakistan economy post-COVID-19 organized by the ICAP, the advisor said that Pakistan was expecting around 3% growth during the current fiscal year,
However, it would end up -1 to 1.5% due to the coronavirus impact. However, he said that when the situation improves, the GDP was expected to grow by 2% next year. Likewise, the advisor said that the fiscal deficit, which was projected at 9% this year compared to the target of 7%, would also be brought down next year, while the debt to GDP ratio would also be reduced. Talking about the post-COVID-19 situation, the advisor said that the IMF had predicted 3% global growth. حکومت کا 2020-2021 کے لیے ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا امکان. مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے بجٹ 2020-2021 کے لیے تجاویز کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جس میں قوانین میں آسانیوں اور ٹیکس نظام میں بے قاعدگیوں کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. ڈان اخبار کی رپورٹس کے مطابق FBR کے ایک عہدیدار نے ڈان کو بتایا ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ حکومت کی جانب سے ٹیکس فری بجٹ لانے کا اعلان کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ عید الفطر کے بعد بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF سے مشاورت کے بعد ہی کیا جائے گا. مزید یہ کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ آئندہ سال کے بجٹ کو پہلے ہی کرونا بجٹ قرار دے چکے ہیں، تاہم اس کا انحصار IMF پر ہے کہ وہ سال 2021 کے ٹیکس کے لیے پاکستان کے کم ٹیکس ہدف کی تجویز پر غور کرے گا یا نہیں. IMF نے آئندہ سال کے لیے 51 کھرب روپے کے ٹیکس ہدف کی تجویز دی تھی، جو مالی سال 2020 میں پیش کیے گئے سے 30 گنا زیادہ ہے. رواں برس کے لیے IMF نے مختلف کاروبار پر کرونا وائرس کے اثرات کے باعث FBR کا ٹیکس ہدف 48 کھرب سے کم کر کے 39 کھرب کر دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس بینچ مارک کے حصول کا انحصار بھی عید سے قبل اور بعد اور جون کے پورے مہینے میں کاروباری سرگرمی بہتری پر ہے. This is the first time that process is being executed at the FBR house without direct physical interaction with the business community as part of extraordinary measures being taken to control the coronavirus outbreak. This year, no meeting has been convened with direct physical interaction with business and trade representatives. FBR has also discussed budget proposals with the chief commissioners and collectors of customs through video conferencing to timely finalize proposals. پروفیسر ڈاکٹر حفیظ پاشا سے. ڈاکٹر پاشا پاکستان کے سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر تجارت بھی رہ چکے ہیں اور وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں 3 مختلف گورنمنٹس میں. ساتھ ہی ساتھ یہ ڈپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں پلاننگ کمیشن کے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے ڈین اینڈ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی IBA کراچی کے بھی ڈین رہ چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا وسیع تجربہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز میں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں اور یہ ڈائریکٹر تھے ایشیا بیورو کے فار ایشیا اینڈ پیسیفک، جو ریجنل بیورو تھا اس کے ڈائریکٹر UNDP کے بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر پاشا کی طویل خدمات ہیں، طویل ان کی ریسرچ ہے، پبلیکیشنز ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی موجودہ اکانومی پہ جو کرونا کی وجہ سے چیلنجز آئے ہیں اور وے آؤٹ کیا ہے. ڈاکٹر پاشا سے ہم سولوشنز کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پاشا، ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے، ایکسٹرا آرڈنری صورتحال اور چیلنج ہے، اس کا رسپانس بھی ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے. تو اس ساری کیوس میں، اس میں ڈوم اینڈ گلوم کی سچویشن میں کیا کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ از دیر اینی ہوپ فار پاکستان کہ اس پہ ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ حکومت کو آپ کا کیا مشورہ، کیا تجویز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے افسوس سے تو کہنا پڑتا ہے ہم سب بہت پریشان ہیں. تقریباً 199 ملک اس دنیا کے متاثر ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے. یہ بہت پھیل چکا ہے اور اس وقت یورپ اور امریکہ اس کے بالکل جسے کہتے ہیں نا پنجے میں پھنس چکے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد کچھ کم ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے اس لیے جو اصل نمبر ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں ہم چل پائے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت
وقت جو حالات ہیں اس میں ایک چیز جو نمایاں طور پر کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جو مختلف مارکیٹس ہیں جہاں چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں متاثر ہوئی ہیں اور چائنا میں فیکٹریز بہت عرصہ بند رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم کوشش کر کے کچھ مارکیٹس میں خاص طور پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز کو ہم لے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اپرچونٹی جو ہے کہ پاکستان میں عدم مساوات، یعنی کہ آپ جسٹس کی طرف اپنے معاشرے کو لے جائیں. ہمیں اب یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کتنے ایسے مزدور ہیں جو بیچارے دہاڑی پہ یا آمدنی پہ روزانہ کے کام کرتے ہیں. دوسری طرف ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ کتنے لوگ اس وقت غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ان لاکھوں کروڑوں لوگ پر جو کرونا وائرس ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اور یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں ایک ایسی تبدیلی لائیں کہ ہم جو ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو ہم نے بہت عرصے اگنور کیا ہے ان کی طرف ہماری توجہ بڑھے. ان کے لیے ہم سوشل سیفٹی نیٹس اور سوشل پروٹیکشن کے پالیسیز اور اقدامات کریں تاکہ ملک میں انصاف کا پہلو جو ہے بڑھے اور سب کے سب پاکستان میں ایک طرح سے جو ہماری ملکی پیداوار ہے اس میں ان کو کچھ حصہ ملنا شروع ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم عدم مساوات یا ایکوالٹی کی طرف آگے بڑھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں انٹرسٹ ریٹ والے ایشو پہ آؤں، ڈومیسٹک جو ہمارا رسپانس ہے اس پہ میں آؤں، آئی ایم ایف کی جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اٹس ورلڈ از ان ریسیشن ناؤ، کہ پوری دنیا میں اب مندی آ گئی ہے، پاکستان بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. تو اس پوری دنیا میں اس کو نکلنے میں آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ریکوری کا ٹائم کیا ہوگا؟ اور کیا یہ پاکستان کے لیے آئیڈیل موقع نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کریں، اور آئی ایم ایف سے جو پیکج ہمیں ملا تھا اور ابھی مزید وہ امداد وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا اس میں آئیڈیل اپرچونٹی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ملک حالات ہیں مختلف ممالک کے، جس میں ای یو کنٹریز ہیں، یو ایس اے ہے، اور چائنا پہ تو اثر زیادہ ہو چکا تھا. اب دیکھیے کہ زیادہ تر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو جو ہے دنیا کی جو اکانومی ہے اس کی شرح نمو یا تو زیرو یا نیگیٹو پہ جا سکتی ہے 2020 میں. خیال یہ تھا کہ کورونا وائرس سے پہلے کہ یہ 3.5 سے 4% شرح نمو ہو سکتی ہے، جو کہ ایک نارمل گروتھ پیٹرن تھا. تو اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا دنیا کو. اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے دنوں لندن اکانومسٹ نے مختلف ملکوں کے لیے پروجیکشن کیا ہے، اور اس میں ایک خاص طور پہ جو پروجیکشن ہے وہ یہ کہ چائنا کی شرح نمو جو 6% تھی وہ گر کے 1.5% کم ہو جائے گی. دوسری طرف ایک ہمارا دوست ملک ترکی ہے جو 3.5-4% سے آگے بڑھ رہا تھا، ان کے کیس میں نیگیٹو 5% ہونے کا خطرہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. پاکستان پہ میں اور میرے کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہم نے کافی لمبے گھنٹے گزار کے پچھلے 2-3 دن میں کچھ کیلکولیشنز کیے ہیں جو میں پہلی دفعہ اس پروگرام میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح ایکسپورٹ آرڈرز رک رہے ہیں، جس طرح پرائیویٹ انویسٹمنٹ فارن اور ڈومیسٹک متاثر ہو سکتا ہے، جس طرح سپلائی شارٹیجز ہو سکتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر آپ ملا لیں تو خدا نہ خواستہ خطرہ یہ ہے کہ جو ہماری شرح نمو تھی تقریباً 2.5%، وہ گر کے 6 سے 7% نیگیٹو پہ جا سکتی ہے. یعنی کہ نقصان اگلے کوارٹر میں تقریباً 1200 ارب کی کمی ہوگی قومی پیداوار میں. اور خطرہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے کمی کا اور گراوٹ کا، یہ کم از کم
6 مہینے تو جاری رہے گا، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ہم سب کی دعا ہے کہ ہماری معاشی حالات میں کچھ ریکوری آنا شروع ہو جائے۔ البتہ جو سال ہے 2020، اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑا مشکل سال ہوگا، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی مشکل سال ہونے کا خطرہ بہت سخت اس وقت موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، جو آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی ریسرچ ہے جو آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کی ہے، اس میں آپ کی پروڈکشن یہ ہے کہ -6% ہماری جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو میں چلی جائے گی، 6%، اور 1200 ارب کا نقصان، کمی پیداوار میں کمی، اور یہ 6 مہینے رہے گا۔ تو پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے سر؟ اور اس کے لیے کیا امیجیٹ رسپانس کرنے پڑیں گے ہمیں؟ دیکھیے، ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا جو ریلیف کا پہلو ہے اس پہ توجہ دیں، پھر بعد میں آپ سٹیمولس اور انسینٹیوائزیشن کی ضرور بات کریں۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے ملک میں کم از کم شہروں میں تقریباً 1 کروڑ یعنی کہ 100 لاکھ مزدور ہیں جو دہاڑی یا ایک روزانہ آمدنی پہ کام کرتے ہیں، یا وہ فیکٹریز میں کیجول یا کانٹریکٹ ورکرز ہیں۔ یہ 1 کروڑ ہیں جن پر ہمیں خاص طور پہ توجہ رکھنا پڑے گا۔ خدا نخواستہ اگر لمبے عرصے کے لیے لاک آؤٹ ہوا یا شٹ ڈاؤن ہوا تو یہ لوگ بیچارے بہت مجبور ہوئیں، اور خطرہ یہ ہے کہ بے روزگاری تو چھوڑیے، کہیں فاقے نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ریلیف پروگرام، اب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ریلیف پروگرام تقریباً 400 ارب کے لگ بھگ ہوگا، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ اگر صرف ہر مہینے 3000 روپے آپ دینا چاہیں گے تو یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ کم از کم 7 یا 8000 روپے فی آپ کو ایک گھرانے کے لیے دینا چاہیے، جس میں 6 افراد ہوں، 2 بڑے لوگ اور 4 بچے، تو وہاں تو کم از کم آپ کو 7 یا 8000 روپے مہینے میں دینا پڑے گا۔ اور یہ اگر سلسلہ 6 مہینے تک جاری رہتا ہے، اس لیے کہ یہ بے روزگاری کافی عرصے تک رہے گی، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہمیں تقریباً 500 سے 600 ارب سال میں آنے والے دنوں میں کم از کم یہ ریلیف پیکج میں ہمیں لگانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ انسینٹیوائزیشن کی بات کریں، آپ کو کچھ مراد دینے پڑیں گے، آپ نے کچھ ٹیکس میں کمی کرنی پڑے گی، آپ کو قیمتوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا، ٹیکس کا جو کمپوننٹ ہے اسے کم کرنا پڑے گا۔ مختلف چیزوں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، ماشاءاللہ ایک پیکج، بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا ہے، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ، اس سے تقریباً 1.5 سے 2 گنا آنے والے 6 مہینے میں ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ بیچارے کہیں ایسا نہ ہو کہ بند رہیں اور بے روزگاری کے بعد فاقے ہونے شروع ہو جائیں۔